हालेलुया हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन के नाम की तारीफ हो। खुदावन की ज़रूरी में आए हैं। ये अगर आप उनको ट्रांसलेट करते हैं बच्चों को तो पीछे बैठे होने साथ, so that would be great if you can translate whatever we are learning today. ईद के दिन हैं, हम खुदा का शुक्र करते हैं। आमीन। ईद आने वाली है। अगले सैटरडे वाले दिन जब हम यहाँ पर बैठे होंगे, सब्बत वाले दिन, तब जो है वो ईद फसा होगी। हम खुदा का शुक्र करते हैं। सो सबसे पहले आपको सब्बत मुबारक हो। द ब्लेसिंग्स, खुदावन की जो सब्बत की ब्लेसिंग्स हैं वो आप सबकी ज़िंदगियों में नज़र आएँ। खुदा का शुक्र है इस चीज़ के लिए। सो ख़ास सब्बत भी होगा, ईद भी होगी, हमारी फेलोशिप की कह लें कि फर्स्ट एनिवर्सरी भी होगी। सो इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो है वो काम करेंगी एंड वील बी सेलिब्रेटिंग। हम जो है खुदावन के नाम के जलाल दे रहे हैं। हालेलुया। सो हम इस चीज़ के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। आज का जो दिन है, वी आर आल्सो सेलिब्रेटिंग दैट लैम जो खुदा ने चूज़ किया था, और खुदावन यीशु मसीह नासरी जो कि बर्रा है, उसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, और खुदावन के नाम को हम इस चीज़ के लिए मुबारक कहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जो बर्रा है खुदा का, वो हमारे लिए आया। तो ईद के बारे में हम सीखेंगे। हमने ईद फसा के बारे में तो हमने सीखा था, ठीक है, लास्ट टाइम, कि ईद फसा जो है उस पर क्या करना है। कोई बताए ईद फसा पर क्या करते थे? बर्रे को चुनते थे। कौन से दिन को चुनते थे? 10 तारीख को, ठीक है। इस साल का जो आगाज हुआ है वो ये जो सोलर एक्लिप्स हुआ है इससे हुआ, ठीक है। और आप ये देखें कि आखिरी ज़माने की भी बात हम साथ साथ करते चले जाएं कि सऊदी अरब और यमन की जंग जो है वो शुरू हो गई है, ठीक है। और ये चीज़ जो है, ये आप मिडल ईस्ट को जो है वो अब वो आग जो है वो काम शुरू हो गया वहाँ पे, ठीक है। इसराइल के लिए ऑलरेडी मुसीबतें क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उसने कहा था कि हम फ़लस्तीनी स्टेट नहीं बनने देंगे, और ओबामा ने जो है वो उस चीज़ को बड़ा ज़्यादा माइंड किया। और फिर जो अमेरिका है इस वक्त इसराइल के अगेंस्ट होता चला जा रहा है। ईरान जो है दूसरी तरफ जो है सऊदी अरब इन चीज़ों के ये जो सारा कुछ हो रहा है, तो आप बहुत जल्द देखेंगे कि ईरान भी हो सकता है बीच में जंप इन कर जाए। और 10 कंट्रीज़ जो है वो मिल गए, पाकिस्तान, सूडान और ये सारी कंट्रीज जो है मिलकर इस जंग में शामिल हो रहे हैं। इसका वो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं निकलेगा, लेकिन ये है कि ये चीज़ जो है वो मिडल ईस्ट में एक चीज़ को ट्रिगर कर रही है, जंग को ज़्यादा, क्योंकि यीशु मसीह के आने के निशान यही थे। यीशु मसीह ने कहा था कि जंगें होंगी और जंगों की अफवाहें जो है वो आपको मिलेंगी। और जैसा मैंने कहा कि याकूब की मुसीबत का जो वक्त है, जिसको हम टाइम ऑफ जेकब्स ट्रबल कहते हैं, वो शुरू हो चुका है। ये जो बिब्लिकल कैलेंडर शुरू हुआ है, ये समझे कि ये साल जो है ये इज गोइंग टू ट्रिगर द एंड टाइम्स, ठीक है। और ये जो आखिरी ज़माने का जो आखिरी हिस्सा है उसको ट्रिगर करेगा। ख़ास तौर पर जब हम फॉल फीस्ट की तरफ जाएंगे, ईद क़याम, ईद नरसिंगों की ईद और कफ़ारे की ईद। और इस साल जो कफ़ारे की ईद आएगी, उस दिन दानियल नबी की किताब की जो प्रोफेसी है 70 वीक्स की, उसका दूसरा हिस्सा पूरा हो जाएगा। यानी कि उसके 62 हफ्तों का हिस्सा जैसा यीशु मसीह की स्लीप पर पूरा हुआ था, इस जो सेकंड हिस्सा है जो कि यरूशलेम की तामीर से 1967 से शुरू हुआ और 1967-68 में ब्लड मून्स हुए थे, जैसे इस साल हो रहे हैं, ठीक है। तो पिछले साल में हुए तो इस साल भी, तो इस साल जो सिलसिला है वो खत्म होकर साथ में दानियल नबी के जो बाकी 7 हफ्ते थे 50 साल वो भी पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास पीछे जो है वो 7 साल का एक पीरियड जो है वो नजर आता है। मैं बिल्कुल ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है खुदा यीशु मसीह जो है वो 2000 इस साल आ जाएंगे या अगले साल जैसा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम जो है वो मुसीबतों के दौर में से गुजरेंगे, लेकिन वो जो प्याले जब उंडेले जाएंगे, रात के जो प्याले हैं या गजब के पहले, उससे पहले हम खुदावंद के पास बुला लिए जाएंगे हवा में और आसमान में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम सब मिलकर जमीन पर वापस आएंगे। सो ये बहुत ज्यादा एक ट्रिकी टाइम शुरू होने वाला है, बहुत ज्यादा एक मुसीबत का दौर जो है वो शुरू होने वाला है। और हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है, हम 1 साल से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं। सो ये चीज हम देखेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक जो है थोड़ा डिफरेंट है, हम इसको देखेंगे। और खास तौर पर हम ये देखेंगे कि हमें ईद कैसे मनानी है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने सीखा था कि ये जो पेगन ईदें हैं या जो बुत परस्ती के त्यौहार हैं, हमें वो नहीं मनाने। लेकिन जब हम खुदावन की ईदों की तरफ आते हैं तो हमें कैसे ईद मनानी। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जब हम सब्बत की बात करते हैं तो हमें सब्बत ऐसे नहीं मनाना जैसे कोई यहूदी मनाता है, हमें सब्बत ऐसे मनाना है जैसे यीशु मसीह ने मनाया था, ठीक है। हमें किसी यहूदी रब्बी को नहीं देखना, बिकॉज प्रॉब्लम यहाँ पे आती है
کہ جب ہم سبت کو منانے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہودی لوگ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہودی تو ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، لیکن وہ جو تعلیمات فالو کر رہے ہیں بہت سارے یہودی، وہ ربیوں کی بنائی ہوئی تعلیم ہے، انسان کی بنائی ہوئی. جیسے مسیحیوں میں بھی ایسا بہت کچھ ہو رہا ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہم فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں وہ کچھ نہیں کرنا جو کہ انسانوں نے بنایا ہے، چاہے وہ یہودیوں کا ربی ہو یا مسیحیوں کا فادر یا پوپ ہو. ٹھیک ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو خدا کا کلام کہتا ہے، اور ہمیں وہ کرنا ہے جو خدا یسوع مسیح کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی مثال ہمارے لیے جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی مثال ہے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنی ہے، ہر چیز کلام کی ایک ایک بات جو ہے ہمیں یسوع کے سامنے رکھ کے کرنی ہے. ٹھیک ہے، یسوع مسیح کو سامنے رکھ کے، کسی انسان کو سامنے رکھ کے نہیں، کسی یہودی کو، کسی کرسچن کو، کسی اور شخص کو، کسی لیڈر کو سامنے رکھ کے نہیں کرنے، بلکہ ہر چیز جو، ہر کام جو ہم خداوند کی کتاب میں سے کرتے ہیں، کلام میں سے کرتے ہیں، جو حکم مانتے ہیں، ہمیں یسوع مسیح کو سینٹر فوکس بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یسوع مسیح نے عید کو کیسے منایا اور پھر ہمیں عید کو کیسے منانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو عید فصح کا جو دور ہے وہ شروع ہونے والا ہے. یہ اگلے جب سبت کو ہم بیٹھے ہوں گے، فرائیڈے نائٹ سے جو ہے وہ عید فصح شروع ہوگی، اور سیٹرڈے کو جب ہم ملیں گے تو عید فصح کا وہ ٹائم ہوگا. اسپیشلی 3 بجے جب ہم عبادت کے لیے جمع ہوں گے تو 3 بجے وہ وقت ہوگا جب یسوع مسیح نے اپنی جان دی تھی. ٹھیک ہے، یہ جو نیکسٹ سیٹرڈے ہے. تو اس کے بعد جو ہے شام کو دوسری عید شروع ہوگی جو کہ خمیری روٹیوں کی عید ہے. اس کو کیسے منانا ہے، کیونکہ سبت تو ہم فصح کے بارے میں تو ہم نے سیکھ لیا. ہم دیکھیں گے یسوع مسیح نے کیسے اس کا آغاز کیا. متی کی انجیل میں چلیں میرے ساتھ 21ویں باب میں. اس کی پہلی آیت میتھیو چیپٹر 21 ورس 1 لکھا ہے کہ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگی کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم میں سے کچھ کہے تو کہہ دینا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا. یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر. بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا. اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور انہوں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلا دی. اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے چلتی تھی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی کہ ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا. اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہے. بھیڑ کے لوگوں نے کہا کہ یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے. آمین. تو کیا ہوا کہ جب یسوع مسیح جو ہے اس پروفیسی کو پورا کر رہے ہیں، عید کا وقت آ گئے، یہ وہی دن ہے جن دنوں میں آج کل ہم موجود ہیں. تو لکھا ہے کہ جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو وہاں پر کیا ہوا؟ ہلچل مچ گئی. ہلچل کیوں مچ گئی؟ کیونکہ وہاں پر بہت سی ایسی قوتیں کام کر رہی تھیں جو کہ خدا کے لیے کام نہیں کر رہی تھی. ٹھیک ہے، شہر جو ہے یہ جیسے خداوند کی کلام میں لکھے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو شہر ہے یہ ریپریزنٹ کرتا ہے انسان کی روح کو، انسان کی پرسنالٹی کو. جس طرح ایک شہر کے بہت سارے ڈیفرنٹ حصے ہوتے ہیں اور ان حصوں پر مختلف جو ہے وہ طرح کی قوتیں قابض ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ لنڈن میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ ایرانیوں کا ایریا ہے، یہ جو ہے یہ کالوں کا ایریا ہے، یہ فلاں کا ایریا ہے، یہ افغانیوں کا ایریا ہے، یہ جو ہے یہ ایریا لوگ کہتے ہیں یہ عربیوں کا ہے، یہ انڈینز کا ہے، یہ فلاں. اسی طرح ہماری جو پرسنالٹی ہے، ہماری باڈی جو ہے، ہماری سول اور اسپرٹ جو ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جسم کے ہماری جو شخصیت کے مختلف حصے ہیں وہاں پر مختلف چیزوں کی حکومت ہے. کچھ حصوں میں ہم سٹرونگ ہیں، کچھ میں ہم نہیں ہیں. جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب یشوع لوگوں کو کنعان کی زمین میں لے کر گیا تھا تو یشوع نے ان کو داخل کیا تھا تو انہوں نے ایریا بائی ایریا ہر چیز پر قبضہ کیا تھا. ٹھیک ہے نا، سارے قبیلوں نے ایک دم جا کر، ایسے نہیں تھا کہ پورا ملک ان کے قبضے میں آ گیا. سو شہر جو ہے یہ ہماری زندگی کو ظاہر کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ جب یسوع شہر میں داخل ہوا تو کیا ہوا؟ شہر میں ہلچل مچ گئی. جب یسوع ہماری زندگی میں داخل ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہلچل مچ جانی چاہیے.
ٹھیک ہے، ابلیسی قوتیں، بری تاثیریں جو ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں، جسم کے یا ہماری روح کے یا ہماری جان کے کسی بھی حصہ کے خلاف، ان میں ہلچل مچ جانی چاہیے کہ یسوع آ گیا، ٹھیک ہے، اور ہماری زندگی کا وہ حصہ جو ہے وہ یسوع کے آنے سے پاک ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں یسوع کو الاؤ کرنا چاہیے کہ یسوع ہلچل مچا دے، اور یسوع نے یہی کیا کہ شہر میں داخل ہوا اور ہلچل مچ گئی۔ آمین۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یسوع بادشاہ جب ہماری زندگی میں آتا ہے، اور جب یسوع بادشاہ کے طور پر آتا ہے ہماری زندگی، کیونکہ وہاں پر یسوع مسیح بادشاہ کے طور پر آ رہے تھے۔ آمین۔ پہلے یسوع ہماری زندگی میں کیسے آیا؟ نجات دہندے کے طور پر، جب ہم نے یسوع کو قبول کیا، توبہ کی اور بپتسمہ کیا، نجات دہندے کے طور پر آتا ہے۔ لیکن یسوع بادشاہ کے طور پر کب آتا ہے؟ جب ہم خدا کی بادشاہی کو اپنی زندگی میں آنے کی جگہ دیتے ہیں، اور لکھا ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو پھر ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اور جب یسوع جب بادشاہ کے طور پر ہماری زندگی میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہلچل مچ جاتی ہے، ہماری زندگیوں میں سے تمام وہ بری تاثیریں نکل جاتی ہیں، ہماری زندگیوں کے جو ویک پوائنٹس ہیں، ہماری زندگیوں کی کمزور حصے جو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ دولت کی ان کی کمزوری ہے، کچھ لوگ جو ہے عیاشی ان کی کمزوری، کچھ لوگوں کی کمزوری جو ہے وہ جو ہے نشہ بازی ہے، کچھ لوگوں کی کمزوری جو ہے وہ کسی اور چیز کی ایڈکشن ہے، کچھ لوگوں کی کمزوری جو ہے وہ مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، باتوں میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ کمزور ہوں، کچھ لوگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کنسنٹریشن میں ان کی کمزوری، کچھ لوگ بائبل پڑھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی یہ کمزوری کیسے ہے۔ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری ایسی کمزوریاں ابلیس نے پیدا کر دی ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب یسوع آتا ہے تو لکھا ہے کہ تو نے میرے پیالے کو لبریز کیا ہے، تو نے اس کو بھر دیا ہے۔ مسیح زندگی خالی زندگی نہیں ہے، بھری ہوئی زندگی ہے، تو نے پیالے کو لبریز کر دیا ہے۔ اور پھر داؤد کہتا ہے کہ تو نے میری جان کو بحال کیا ہے۔ وہ جو جب یسوع آتا ہے شہر میں تو پھر جان بحال ہو جاتی ہے، شہر بحال ہو جاتے ہیں، شہر سرفراز ہی پاتا ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 6واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ پہلا کرنتھیوں 6واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ فرسٹ کرنتھیانز چیپٹر 6 ورس 19۔ کیا لکھا ہے کہ کیا تم جانتے نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں ہو کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، اور خدا کا روح جو ہے وہ تم میں بسا ہوا ہے۔ ہم خداوند خدا کی ہیکل ہے، ہم خداوند کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی پیڑ ہیں۔ اور لکھا ہے کہ جب یسوع واپس اس والے پہ چلیں گے میتھیو چیپٹر 21 میں، تو لکھا ہے کہ جب یسوع یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل مچ گئی، اور یسوع نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ لکھا ہے کہ یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی، اور ان سے کہا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ اور اندھے لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا۔ یہ ہیکل کون ہے؟ ہم نے دیکھا کہ لٹرل ہیکل میں تو یسوع سے گئے ہیں، لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، تم ہیکل ہو۔ یسوع نے کہا کہ میں دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں کہ میں آؤں اور پھر آ کر اندر جو ہے وہ کھانا کھاؤں، ضیافت کروں۔ اور یسوع نے کیا کیا؟ پہلے وہ شہر میں آئے تو شہر میں ہلچل مچ گئی، ہیکل میں آئے تو ہیکل میں کیا کیا؟ خداوند نے ان سب ڈاکوؤں کو، چوروں کو، قاتلوں کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، جو چرانے کے لیے آئے ہوئے تھے، چیزیں جو لوگوں کو لوٹتے تھے، ان کو نکال دیا۔ بائبل میں لکھے کہ ابلیس جو ہے کیا کرنے آتے ہیں؟ چرانے اور مار ڈالنے کے، ٹھیک ہے؟ تو یسوع جب ہماری ہیکل میں آئے گا تو کیا ہوگا کہ ان سب چیزوں کو، ابلیسی قوتوں کو نکال دے گا۔ لیکن یہاں پر یسوع سے جو کر رہے تھے وہ بے خمیری روٹیوں کی عید کی جو ہے وہ فلفلمنٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ یسوع کا گھر کون سا ہے؟ یسوع کا گھر خدا کی ہیکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یسوع نے کیا کیا کہ اس خمیر کو نکالا، وہاں سے اس خمیر کو نکالا اور اس کو پاک کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گھر اب کس چیز کا گھر کہلائے گا؟ دعا کا گھر۔ وہاں پر خدا کا روح بسا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی چیز پالوس کہتا ہے فرسٹ کرنتھینز
کا چیپٹر 5 ہے اور اس کی 6 آیت. لکھا ہے کہ تمہارا فخر کرنا خوب نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے. پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ. چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا. بس آؤ ہم عید کریں. کیا کریں؟ آؤ ہم عید کریں. سو یہ عید ہمیں منانی ہے، جیسے پالوس کہتا ہے، نہ پرانے خمیر سے، نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے. آمین. سو ہمیں یہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ عید جو ہے وہ منانی ہے، بے خمیری روٹیوں کی. کیسے منانی ہے؟ سچائی کی بے خمیری روٹی سے. اور بے خمیری روٹی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. لیکن کہ یہ روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتری ہے. موسیٰ نے تو تمہیں وہ روٹی دی تھی، لیکن میں جو وہ روٹی ہے جو کہ بے خمیری ہے. اسی لیے جب ہم ہولی کمیونین کرتے ہیں، جب ہم ہولی کمیونین لیتے ہیں، جب ہم خداوند کی حضوری میں وہ فصح کی یا عشاء ربانی جس کو ہم کہتے ہیں، پاک شراکت کہتے ہیں، تو ہم جو روٹی استعمال کرتے ہیں وہ کون سی ہوتی ہے؟ بے خمیری روٹی، کیونکہ وہ یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہے. سو ہمیں یہ کیا کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ان 7 دنوں کے لیے اپنے گھروں میں سے فزیکل خمیر کو بھی ریموو کرنا ہے اور اپنی زندگیوں میں سے روحانی خمیر کو ہمیشہ کے لیے ریموو کرنا ہے. کیونکہ بائبل میں یہ حکم تھا کہ 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا. میرے ساتھ دیکھیں بک آف لیویٹیکس چیپٹر 23، احبار کی کتاب، اور اس کی 23واں باب. اور اس کی ہم دیکھیں گے 23rd چیپٹر ہے اور 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک. لکھا ہے کہ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فصح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو. اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا. پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور 7ویں دن تم خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا، اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہو اور اس روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا. کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے یہ چیز ہماری زندگی میں کیسے فلفل کی ہے کہ جب وہ فصح کا برہ بن کر ہماری زندگی میں آیا تو سب سے پہلا کام خداوند نے کیا کیا؟ ہماری زندگی میں سے خمیر کو ریموو کر دیا. اور 7 کا جو عدد ہے وہ کاملیت کا عدد ہے. جیسے سبت جو ہے وہ 7واں ہے اور وہ کاملیت کا عدد ہے. 7 دن تک بے خمیرے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ خداوند نے ہمیشہ کے لیے ہمیں بے خمیرہ کر دیا. لیکن اس کے نشان کے طور پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ یسوع مسیح کی جو ہے وہ عید کو ایسے منانا ہے کہ اپنے گھروں سے ہم نے خمیر کو دور کرنا ہے، جو فزیکل خمیر ہے، جو کہ جیسے بریڈ ہے، روٹیاں ہیں، یہ جو بسکٹس ہیں، یہ چیزیں ہمیں ہر خمیر کو 7 دن کے لیے نشان کے طور پر ریموو کرنا ہے کہ یسوع نے ہمیں یہ نہیں کہ ہماری زندگی میں سے خمیر کو نکالا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ریفرین کرنا ہے کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے کہ تم ایسا نہ کرنا. ہمیں برے یا بکرے لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خداوند خدا جو ہے وہ ہماری زندگی میں اس نے قربانی کو پورا کیا. لیکن ہمیں جو ہے وہ اس خمیر کو اپنے گھرانوں سے، اپنے گھروں میں سے ریموو کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ گوروں نے یا ویسٹ نے ایک زمانے تک یہ عید منائی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب سارا کچھ بدلا تو لوگوں نے جو ہے وہ اس کو ڈیفرنٹ نام دے دیے. ہر سال گورے ایک کام کرتے ہیں جو کہ اسی کی کاپی ہے، جو کہ اس عید کی بگڑی ہوئی شکل ہے، جس کو سپرنگ کلیننگ کہا جاتا ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ سپرنگ کلیننگ ہوتی ہے کہ ہر سال ہم سپرنگ کے ٹائم پہ اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، باہر نکال کر جو ہے ہم رکھ دیتے ہیں. پاکستان میں کیا ہوتا تھا کہ رضائیاں ساریاں کٹ کے پیٹی سے ساری منجیاں کٹ کے تپلوانے سا. ٹھیک ہے، سپرنگ کلیننگ اس کو کہتے تھے کہ سارا جو خمیر ہے، سارا جو کیڑا ہے، سارا جو وہ جو سیلن ہے وہ چلی جائے، اور جس کو سپرنگ کلیننگ کہا جاتا تھا. اور سپرنگ کے موسم میں لوگ جو ہے وہ گھروں میں سفیدیاں کروایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور سردیوں سے پہلے بھی کرواتے، لیکن سردیوں میں اس لیے نہیں کرواتے تھے کیونکہ اس کے بعد بڑی ٹھنڈ ہو جاتی تھی، گھر ٹھنڈے ہو جاتے. تو سپرنگ میں کیا ہوتا تھا کہ گھروں پہ سفیدیاں کروائی جاتی تھی، ہر چیز کو صاف کیا جاتا تھا. یہ کہاں سے یہ آئیڈیا نکلا ہے؟ یہ خدا کے کلام کی بات ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کو صاف کرنا ہے. سو ہمیں فزیکلی بھی یہ کام کرنا ہے کیونکہ خدا کی عیدیں جو ہے وہ صرف
اسپرچل امپلیکیشن ان کی نہیں ہے، اس کی فزیکل امپلیکیشن بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فزیکلی ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے گھروں کو عید کی یاد میں صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اسپرچل امپلیکیشن کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو سب سے پہلے صاف کرنا ہے، کیونکہ جب تک زندگی صاف نہیں ہے گھر کو ہم جتنی مرضی صاف کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں پہلے اپنی زندگیوں کو صاف کرنا ہے، اس خمیر کو اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے، جیسا کہ پالوس نے کہا کہ سچائی کے بے خمیری روٹی سے ہر طرح کا بدی کا خمیر جو ہے ہمیں نکالنا ہے اپنی زندگیوں میں سے، اور پھر ہمیں اپنی گھروں کو بھی جو ہے وہ 7 دن کے لیے، اور ہم ایسے کرتے ہیں، میں اشکائن اور بہت سارے لوگ اور بھی دوست ایسے ہیں کہ ہم 7 دن تک کوئی خمیری چیز نہیں کھاتے، ٹھیک ہے؟ اس یاد میں کہ یسوع مسیح نے ہمیں ایسا کیا، اور ہمارے باپ دادا یعنی بنی اسرائیل نے جب وہ ملک مصر میں سے نکلے تھے تو انہوں نے خمیر آٹے کو نہیں لگایا تھا، اور 7 دن تک انہوں نے بے خمیری روٹی کھائی تھی، جب تک جو ہے وہ انہوں نے وہ دریا کو یا سمندر کو عبور نہیں تھا کر لی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سمندر کو عبور کیا اور پھر انہوں نے 7 دن تک بے خمیری روٹی کھائی، کیونکہ خداوند کا یہ حکم تھا۔ اس سے ہم کوئی یہودی نہیں ہوں گے، ہم مسیحی ایماندار ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو یاد کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں بے خمیری روٹی بن کر آیا۔ یہ اس چیز کا نشان ہے جو کہ دوسرے دن ہوا تھا، لکھا ہے کہ خدا نے دوسرے دن پانیوں کو پانیوں سے جدا کر دیا تھا، زمین کے پانی کو آسمان کے پانی سے خدا نے جدا کیا تھا۔ تو جب ہم اپنے آپ کو سیٹ اپارٹ کرتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو جدا کرتے ہیں دنیا سے اور خمیر کو اپنے اندر سے نکالتے ہیں، چاہے دنیا کا ہو چاہے روحانی ہو، تو ہم اپنے آپ کو جدا کرتے ہیں اور خدا ہمیں زمینی سے آسمانی بناتا ہے۔ سو ہم ایک فاصلہ پیدا کرتے ہیں اپنے اور دنیا کے درمیان۔ یسوع مسیح کا 4 دفعہ بائبل میں ذکر ہے کہ پاس اوور کی عید خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں منائی۔ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل، اس کا 2 باب، اور اس کی ہم دیکھیں گے 13ویں سے 17ویں آیت۔ لکھا ہے کہ یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور یسوع یروشلم کو گیا، اور اس نے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں اور صرافوں کو بیٹھے پایا، رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا، اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے، اور کبوتر فروشوں سے کہا کہ ان کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ۔ اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ بس یہودیوں نے جواب میں کہا کہ تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ سو یسوع مسیح نے جب پہلا واقعہ ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں عید فصح منائی، اور یسوع مسیح نے صرف عید فصح منائی تھی، یسوع مسیح نے اور کوئی دنیاوی عیدیں نہیں تھی منائی۔ تو کیا ہوا کہ یسوع مسیح نے وہاں سے خمیر کو دور کیا۔ یسوع مسیح نے اپنے پہلے انسٹنس میں کیا کیا کہ اس جگہ کو پاک کیا ہے۔ دوسری دفعہ جب ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 5ویں باب میں یسوع نے دوبارہ عید منائی، جب عید فصح کا ذکر آتا ہے اس کی پہلی 15 آیتوں میں، اور لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد یسوع کی یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا، اور یسوع یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس لکھا ہے کہ ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حزہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں، ان میں سے بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور کئی مردہ لوگ پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر آ پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض میں اتر کر پانی ہلاتا تھا، اور پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا شفا پاتا تھا، تاکہ اس کی بیماری جو تھا شفا پاتا ہے، اس کی جو کچھ بھی بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا، اس کو یسوع نے پڑا دیکھ کر اور یہ جان کر کہ وہ بہت مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا کہ اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا، اور وہ دن سبت کا دن تھا۔ سبت کا دن تھا، عید تھی، اور خداوند یسوع مسیح جب وہاں پر آیا، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ جب وہ یروشلم میں آیا تو ہلچل مچ گئی۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنا کام کیا، جب عید پر خداوند نے اپنی وہاں پر جو ہے پریزنٹیشن دی ہے، ہلچل مچی، اور وہ شخص جو کہ پڑا ہوا تھا بیمار 38 سال سے، خداوند نے اس کو شفا دی۔ تو کیا ہوا کہ خداوند جب ہماری زندگی میں آتا ہے، عید کی جب فلفلمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر سے خمیر نکالا، چور ڈاکوؤں کو نکالا، ہماری بری رغبتوں کو، روشوں کو نکالا، اور پھر ہمیں مکمل طور پر شفا دی،
ہم بھی وہی لوگ تھے جو کہ پڑے ہوئے تھے کنارے پہ، لیکن ہمیں کو اٹھا کے لے کے نہیں تھا جا سکتا. خدا کی قدرت بھی وہاں پہ تھی، لیکن ہم اس چیز کو حاصل نہیں تھے کر سکتے، کیونکہ ایمان سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ راست باز نہیں ٹھہرے گا، ایمان سے ٹھہرے گا. اور یسوع آیا ہے تو وہ شخص شفا پا گیا ہے. تیسرا واقعہ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 6 باب کی پہلی 13 آیتوں میں. لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پاس گیا. 6 باب میں ہی پہلی آیت. اور وہ بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے. یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا. یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی. بس یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر کہا کہ دیکھو میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے. تو فلپس سے کہا کہ ہمیں ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں. مگر اس نے آزمانے کے لیے کہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا. یسوع کو پتا تھا کہ یسوع نے کیا معجزہ دینا ہے. یسوع کو پتا تھا کہ اس نے وہ روٹی جو ہے وہ ان کو دینی ہے. اور فلپس نے آگے سے جواب دیا کہ ایسے ایسے ہے. پھر شمعون آیا اور اندریاس جو تھا شمعون کا بھائی، اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں. اب یہاں پر جو مزے کی بات یہ ہے جو کی روٹیوں کا کیوں ذکر ہے، کیونکہ جب عید فصح آتی ہے تو جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے جیوش کیلنڈر پر، ہیبرو کیلنڈر پر، تو جو کی فصل پکتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ابیب کی فصل. ٹھیک ہے، ابیب کا مہینہ پہلا مہینہ ہے بائبل کا. تو جب وہ فصل پکتی ہے تو اس سے کیا ہوا کہ اس کا پہلا پھل جو تھا وہ جو کی روٹیاں جو تھی وہاں پر پیش کی گئی خداوند کے سامنے. اور پہلا پھل جو ہے وہ ایسا برکت والا ہوا کہ پورے جو جماعت تھی 5000 کی، انہوں نے وہاں پر خداوند کی حضوری میں کھانا کھایا. تو جب عید ہم مناتے ہیں تو اس عید کو، کیونکہ یہ عید پہلے پھلوں کی عید بھی اس میں شامل ہے، اپنی زندگی کا پہلا پھل خداوند کو ہم دے دیں. اور پھر کیا ہوگا کہ خداوند کی برکت ہمیں ہوگی کہ خداوند ہمیں جو ہے وہ ہمارے کھتوں کو بھرنا شروع ہو جائے گا. اور آگے جا کر اس نے کہا کہ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے. کیونکہ اگر ہم اگلی آیت میں پڑھیں 6 باب میں ہی اس کی 32 میں لکھا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے. کیونکہ خداوند کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے. انہوں نے سے کہا کہ اے خداوند یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر. یسوع نے ان سے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. آمین. خداوند کا شکر ہو کہ خداوند جو ہے وہ زندگی کی روٹی ہمارے درمیان میں ہے. اور جب اس عید کی فلفلمنٹ ہمارے لیے ہو جاتی ہے، جب خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی کا خمیر جو ہے ہم سے نکال دیتا ہے اور ہم جب اس روٹی میں سے کھاتے ہیں، تو 39ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کر دوں. کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کر دوں گا. اور چوتھا جو عید کا واقعہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح برے کے طور پر یروشلم میں داخل ہوئے، جس کا ہم نے متی کی انجیل میں ذکر پڑھا کہ برے کے طور پر عید فصح کے دنوں میں خداوند یسوع مسیح آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے اپنی جان دی. یہ جو 4 واقعات ہم نے پڑھے عید فصح کے، پہلے واقعہ میں ہم نے کیا دیکھا کہ خداوند نے آ کر کاہن کا کام کیا، بیٹے کا کام کیا اور ہماری زندگیوں میں سے خمیر، ہماری ہیکلوں میں سے خمیر نکالا. دوسرا ہم نے دیکھا کہ خداوند نے ہمیشہ کے لیے شفا بخش دی. تیسرا ہم نے دیکھا کہ خداوند نے برے کے طور پر جو ہے وہ ہمیں خداوند نے جو ہے وہ ہمارے کھتوں کو بھرنا شروع کر دیا، ہمیں برکت دی، ہمیں روٹی دی، کھانے کو ہمیشہ کی زندگی دی. اور چوتھا جو ہماری زندگی میں اس کی فلفلمنٹ ہے کہ وہ لیم آف گاڈ کے طور پر ہمارے لیے خون اس نے بہایا اور ہمارے لیے جان دے دی. یہ تو ہو گیا فزیکل خمیر، جو اس کی بھی بات ہم کر رہے تھے کہ فزیکل خمیر جو ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں سے نکالنا ہے. لیکن ہمیں ایک اور خمیر بھی جو ہے وہ نکالنا ہے جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں وارننگ دی تھی. 3 یا 4 طرح کا جو ہے وہ خمیر ہماری زندگیوں میں سے نظر آ سکتا ہے، کلیسیاؤں میں آ سکتا ہے. میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 4ویں آیت، جس کے لیے یسوع مسیح نے ہمیں وارننگ دی ہے. لکھا ہے کہ وہ روٹی 8واں باب اور اس کی 4ویں آیت، مارک چیپٹر 8 ورس 14.
وہ روٹی لینا بھول گئے تھے اور کشتی میں ان کے پاس ایک سے زیادہ روٹی نہ تھی، اور اس نے ان کو حکم دیا کہ خبردار فریسیوں کے خمیر سے اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ وہ آپس میں چرچا کرنے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، مگر یسوع نے یہ معلوم کر کے کہ ان سے کہا کہ تم کیوں چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا آپ تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے؟ آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں، کان اور تم سنتے نہیں، کیا تم کو یاد نہیں کہ جس وقت میں نے وہ 5 روٹیاں 5000 کے لیے توڑی، تم نے کتنی ٹوکریاں جو ہے بھری ہوئی اٹھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ 12۔ اور جس وقت 7 روٹیاں 4000 کے لیے توڑی تو تم نے کتنے ٹکڑوں سے بھرے اٹھائے؟ تو انہوں نے اس سے کہا 7۔ اس نے ان سے کہا کہ تم اب بھی نہیں سمجھے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جب خداوند جو ہے وہ خمیر کے بارے میں ان کو خبردار کر رہے ہیں۔ ہیرودیس کا خمیر کیا تھا؟ کوئی مجھے بتائے ہیرودیس نے کیا کام کیا تھا؟ اس نے ایک بہت بڑے نبی کو مروایا تھا۔ کس وجہ سے مروایا تھا؟ ہاں، اس نے زناکاری کے اندر تھا اور اپنے بھائی کی بیوی بھائی کی زندگی میں اسے چھین لی تھی، اور یوحنا نے کیا کیا تھا کہ اس پر انگلی اٹھائی تھی۔ سو ہیرودیس کا خمیر کیا ہے؟ حرام کاری اور خدا کے کلام کو نہ ماننا۔ ٹھیک ہے، سو پہلا خمیر جس سے خداوند ہمیں وارننگ دے رہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں ماننا، وہ کیا ہے؟ ہیرودیس کا خمیر، یعنی کہ ہر طرح کی حرام کاری ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ حرام کاری بھی 2 طرح کی، ایک تو جسمانی حرام کاری جو اپنے ساتھی سے، جو جسم کا ساتھی ہے، میاں یا بیوی، اس سے جو ہے وہ دھوکہ کرے، وہ جسمانی حرام کاری ہے۔ لیکن ایک روحانی حرام کاری بھی ہے، جب ہم غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم دوسرے معبودوں کا نام لیتے ہیں، جب ہماری زندگیوں میں غیر معبود آ جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ ہوا کہ کلیسیاؤں میں جب ہم نے دیکھا کہ جیسے ہم لاسٹ ٹائم پڑھا کہ جب ہم ایسٹر لفظ یوز کرتے ہیں، جب ہم بت پرستی کی چیزوں کو اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دیتے ہیں، وہ خمیر جو ہم غیر قوموں کا خمیر اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، تو ہم ہیرودیس کا خمیر جو ہے ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے، کیونکہ ہم روحانی حرام کاری کا شکار ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور خداوند نے کیا کہا تھا کہ ہیرودیس کے خمیر سے بچ کر رہنا، اس کو اپنی زندگی سے دور کرنا۔ اور دوسری بات جو ہیرودیس نے کی تھی وہ کیا تھی کہ جب یوحنا نے اس کو خدا کی طرف سے نبوت دی تھی، حکم دیا تھا، کلام سنایا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کان جو ہے وہ بند کر لیے، اور اس نے خدا کی شریعت کو، خدا کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہیرودیس کا خمیر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ کلام کی بات سکھائی جاتی ہے لیکن لوگ ماننا نہیں چاہتے، لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں امثال کی کتاب، بک آف پرووربس، اس کا 28واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ جو ہیرودیس کا خمیر اپنی زندگی میں لائے گا شخص، اس کے لیے کیا ہے؟ امثال 28واں باب اور اس کی 9ویں آیت، زور سے پڑھے کوئی۔ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ کیا لکھا ہے کہ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ بائبل کیا کہہ رہی ہے کہ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا کیا ہوگی؟ خداوند کے نزدیک ابومینیشن بن جائے گی۔ ہماری زندگیوں میں بعض اوقات کیوں برکتیں نہیں آتی؟ خدا کو ہماری دعا سے بھی نفرت ہو جاتی ہے اگر ہم خدا کے کلام کو نہ سنیں اور پھر ہم عمل نہ کریں، ہم ریفیوز کر دیں خدا کے کلام کو اگر سننا۔ بہت سارے لوگ جو ہے ریجیکٹ جو خدا کے کلام کو کر دیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں یہ جو ہے وہ پرابلم آ جاتی ہے کہ ان کی دعائیں نہیں سنی جاتی، بلکہ خداوند کو ان کی دعاؤں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ہوسیہ نبی کی کتاب میرے ساتھ دیکھیں، اور اس کے 4 باب کی 6 آیت میں، ہوزایا چیپٹر 4 ورس 6 لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ معرفت یعنی کلام کی بات ہو رہی ہے، کلام کے نہ ہونے سے۔ ہیرودیس کا خمیر زندگیوں میں ہے، کلام کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ لکھا ہے کہ چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، اس لیے میں بھی تجھے رد کر دوں گا کہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خداوند کی شریعت کو بھول گیا ہے، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ سو برکت کے بجائے لعنت کیسے آئی کہ جب ہیرودیس کا خمیر زندگی میں آیا، خدا کے کلام کو اس نے ریجیکٹ کیا، تو اس کی دعا نفرت انگیز ہو گئی، اور خدا نے کہا کہ میں تجھے بھی رد کر دوں گا اور تیری اولاد کو بھی رد کر دوں گا۔ یہ لعنت ہے۔ ایک اور میں حوالہ پڑھ دوں آپ کے لیے، ہوسیہ کی کتاب ہے، اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔
लिखा है कि अगरचे मैंने अपनी शरीयत के अहकाम को उनके लिए 1000 बार लिखा है, पर वो उनको अजनबी ख्याल करते हैं। ये हेरोदीस का खमीर है जो लोगों की जिंदगियों में काम करे। दूसरा खमीर खुदावन ने क्या कहा था? 8वें बाब की, वापस हम मरकज की इंजील में जाएंगे, 8वें बाब की 15वीं आयत में हम दोबारा पढ़ेंगे। लिखा है कि उनको यह हुक्म दिया कि खबरदार फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। हेरोदीस का तो खमीर हमने पढ़ लिया कि हरामकारी और खुदा के कलाम को सुनने से अपने कानों को बंद करना और खुदा के कलाम को रिजेक्ट करना। फरीसियों का खमीर क्या है? मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब। उसकी पहली आयत लिखा है कि उस वक्त फरीसियों और फकीहियों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत को क्यों टाल देते हैं? खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रिवायत से खुदावंद का हुक्म क्यों टालते हो? फिर 13वीं आयत में लिखा कि उसने जवाब में कहा कि जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। इन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। फरीसियों का खमीर क्या था? कि वो झूठ की तालीम फैलाते थे, वो इंसान की बनाई हुई शरीयत देते थे, जो खुदा ने हुक्म नहीं दिया था वो करने के लिए कहते थे। और अगर फरीसियों के खमीर को समझना है तो मत्ती की इंजील का 23वां बाब अगर आप सारा पढ़ें तो आपको जो है वो फरीसियों का खमीर नजर आएगा। लिखा है कि उस वक्त यीशु ने बड़ी भीड़ से और अपने शागिर्दों से बातें कही। तो 23rd चैप्टर में से, तो फकीही और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। तो फरीसियों का खमीर पहला क्या है कि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कलीसियाओं में जो कहते थे बड़ा कुछ नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी टेढ़ा ना कुछ भी नहीं। ठीक है, क्या है कि लोग कलाम कहते हैं लेकिन अपनी जिंदगी से जो है वो नहीं दिखाना चाहते। ये है फरीसियों का खमीर। लिखा है कि वो चौक पर खड़े होकर बड़े बड़े लंबे जोगे पहन के वो बड़ी बड़ी ऊंची नमाजें और दुआएं करते हैं ताकि लोग देखें। फरीसियों का खमीर क्या है? प्राइड है फरीसियों का खमीर। ठीक है, जब लोग जो है वो अपना दिखावा करते हैं, कलाम को यूज करके खुदावंद की बातों को पीछे करते हैं, ये फरीसियों का खमीर है। और फिर क्या लिखा है कि वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। लोगों को बांधते हैं वो कि इंज करो इंज ना करो, आपको ये करना चाहिए, भारी भारी बोझ। आप देखेंगे टीवी पर आजकल क्या हो रहा है कि चंदे मांगे जाते हैं गोरों के चैनलों पे भी कि इतना जी फंड दे दें, इतना प्लेज कर दें, इतना भारी भारी बोझ जो है लोगों पर बांधना चाहते हैं, लेकिन आप खुद कुछ नहीं करना चाहते। ठीक है, ये फरीसियों का खमीर है। लोग जो है वो खुदा की बातों को पीछे करके अपनी बातें, ये पीर फकीर बन जाते हैं, पादरी और बिशप। जब ये फरीसियों का खमीर है। पुराने जमाने में फरीसी थे, आजकल जो है वो इस तरह के झूठे लीडर्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं, लोगों के कंधों पर बोझ जो है वो रखा जा रहा है। लेकिन यीशु का बादशाही क्या लिखा है कि ए बोझ से दबे और थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु बोझ को उठाता है, हटाता है, लेकिन फरीसी क्या करते थे? बोझ जो थे लोगों पर डाल देते थे। और फिर लिखा है कि तावीज बनाते हैं, अपनी पोशाक जो है दिखाने के लिए लोगों के लिए काम करते हैं। ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खाना में आला दर्जे की कुर्सियां और बाजारों में सलाम और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं। तुम रबी ना कहलाओ क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। हम एक दूसरे को ये ना कहें कि तू मुझे रबी कहे, उस्ताद मान। हम सबका उस्ताद कौन है? खुदा यीशु मसीह। लिखा है कि किसी को अपना बाप ना कहो, तुम्हारा एक ही बाप है। ये जो सारे फादर और ये जो सिस्टम है, ये हम फादर कहते हैं लोगों को और बाप कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि बाप कहने का हमें हुक्म नहीं है। हमारा बाप आसमान पर है। और इसी तरह जो है लिखा है कि जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पहला खमीर कौन सा था? हेरोदियों का खमीर, जो कि हमने देखा कि ज़नाकारी, हरामकारी, रूहानी और जिस्मानी दोनों, और खुदा के कलाम से नफरत। दूसरा खमीर जो है वो प्राइड है, सेल्फ प्रोजेक्शन है, दौलत का जो है वो नशा है। ये चीजें जो है लोगों की जिंदगियों में आ सकती हैं। तीसरा खमीर जो था वो सदूकियों का खमीर था। मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील 16वें बाब की 6 से 12वीं है।
लिखा है कि शागिर्द पार जाते वक्त रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा कि खबरदार फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। ठीक है, और सदूकियों का खमीर क्या है? मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील और उसके 22वें बाब में जाएंगे और उसकी 23वीं आयत से। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 20 लिखा है कि उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि क़यामत है ही नहीं, उसके पास आए और उससे ये सवाल किया। सदूकियों का खमीर क्या है? वो लोग जो ये कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी, खुदावंद का आना नहीं होगा, जो खुदा की बादशाही से आपको पीछे करेंगे। ठीक है, मेरे साथ देखिए दूसरा पत्रस उसका 3रा बाब और उसकी 3री आयत। लिखा है कि और ये पहले जान लो कि आखिर जमाना में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे। किसके मुआफिक चलेंगे? ख्वाहिशों के मुआफिक। और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिए से आसमान कदीम से मौजूद है और जमीन पानी से बनी और पानी में कायम है। उन्हीं के जरिए से उस जमाने की दुनिया डूब कर हलाक हुई थी, मगर उस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के वसीला से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। ऐ अजीजों, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में ये तहम्मुल करता है कि इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। अगली आयतें बड़ी ही ज्यादा जरूरी हैं। लिखा है कि खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े जोर शोर के साथ बर्बाद हो जाएंगे और इजराम फल खरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए? खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजिर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिनके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और इजराम फल खरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादा के माफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी, जिनमें खमीर होगा नहीं, जिनमें रास्तबाजी होगी, जिनमें खमीर नहीं होगा। सो ये है कि ये जो 3-4 तरह के खमीर हैं इनसे हमें बचना है। हमें जिस्मानी खमीर अपनी जिंदगी से निकालना है, जैसा कि हमने पढ़ा है अपने घरों से निशान के तौर पर ईद बेखमीरी रोटियों की ईद के दिन, और हमें 7 दिन तक जो है वो इस निशान को पूरा करना है यीशु मसीह को सामने रखकर। और रूहानी खमीर यीशु मसीह को अलाउ करना है कि वो हेरोदीस का खमीर, फरीसियों का खमीर और सदूकियों का खमीर ये सब हमारी जिंदगियों में से निकाले। और अगर कोई शख्स आपको ये कहे कि दूसरी आमद नहीं होनी, यीशु का आना नहीं होना, खुदा की बादशाही, ये सब फजूल बातें, तो आप जो है वो समझ जाए कि ये खमीर है। और ये सब खमीर किसकी जानब से हमारी जिंदगी में आता है? इब्लीस की जानब से। लिखा है कि जब आसमान की बादशाही बाइबल में लिखा है कि ऐसी होगी कि थोड़े से आटे में जब खमीर मिलाएगा तो देखते देखते पूरा आटा खमीरा हो गया। लिखा है कि जब अच्छा बीज बोया गया तो रात को दुश्मन आया और उसने क्या किया? कड़वा बीज भी बो दिया। सो आसमान की बादशाही ऐसी भी है। आसमान की बादशाही उस दरख्त की मानंद है। लिखा है कि छोटा सा बीज डाला और वो बढ़कर बहुत बड़ा दरख्त बन गया, सबसे बड़ा दरख्त बन गया। ये रूहानी लोगों की बात हो रही है। और आसमान की बादशाही ऐसी भी है कि जब छोटा सा खमीर रखा तो सारे खमीरा हो गए। ठीक है, ऐसी होगी कि कड़वे दाने भी आ जाएंगे। और इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक आयत दी थी, मुकाशवा की किताब और उसके 22वें बाब की 10वीं आयत है। लिखा है कि फिर उसने मुझसे कहा कि इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नजदीक है। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजिस है वो नजिस ही होता जाए। जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। क्या होगा कि जो खमीरा है वो खमीरा ही होता जाएगा, हत्ता कि पूरा ही खमीरा हो जाएगा। इब्लीस ने अगर बीच में अपना खमीर डाल दिया किसी के, तो वो फिर हमेशा के लिए खमीरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम यीशु को हैकल में आने की दावत देंगे, अगर यीशु हमारे यरूशलेम में आ जाए, तो फिर हलचल मच जाएगी और खमीर निकाल दिया जाए।
وہ کوڑے مار مار کے ان چیزوں کو نکال دے گا اور ہر طرح کا خمیر ہماری زندگی میں سے نکل جائے گا. لکھا ہے کہ جو پھر پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا چلا جائے گا. آمین. اور وہ ہم پاکیزگی میں پڑھیں گے. اور پھر لکھا ہے کہ دیکھو میں جلد آنے والا ہوں ہر ایک کے کام کے دینے کے لیے. لکھا ہے کہ اجر میرے پاس ہے. خداوند آپ کو برکت دے. God bless you.